बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 20 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान घमसान का तसादम हुआ है। जी हां, एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं, तो दूसरी तरफ जस्टिस अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस भी हैं और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन हैं। जस्टिस अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने और अपने साथी जजेस के खिलाफ काम करने, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की तौकीर वैसे तो कोई बची नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी बच गई थी उसको भी आज ज़िबा करने का फ़ैसला किया है। इसका बैकग्राउंड देते हैं आपको और आज बताते हैं। अभी ये जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था उससे ये कोई 15 मिनट पहले की खबर है, और जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा हुआ होगा इस खबर को इमर्ज हुए। तो ये बहुत ही ताज़ा तरीन खबर है कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक, जिन्होंने गालिबन सुप्रीम कोर्ट के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं या एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी सर्व किया है। ये मामला है क्या, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको आज का जो घमसान हुआ है उसकी सारी बात समझ आ सके। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच था, जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह हेड कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक थीं और उनके साथ तीसरे जज साहब थे। इन तीनों जज साहबान, मेरा ख्याल इरफान सादत थे, इन तीनों जज साहबान के सामने केस था 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो नया एक आर्टिकल 191A शामिल हुआ है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस आर्टिकल की शमूलियत के बाद आपको पता है कि अब बहुत सारे केसेस जो हैं वो आईनी बेंच को ट्रांसफ़र हो गए हैं, और जो रेगुलर बेंचेस हैं वो बहुत सारे केसेस कई दफ़ा पता नहीं होता वो सुनेंगे या आईनी बेंच सुनेंगे। तो ये जो पिटिशन थी ये उस जो नया शामिल होने वाला आर्टिकल है आइन के अंदर 191A, उसके बारे में थी कि अदालत फ़ैसला करे कि ये आइनी बेंच कायम होने के बाद क्या जो रेगुलर बेंचेस हैं उनके इख्तियारात ख़त्म हो गए या कम हो गए, यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है इस सारी की सारी जो पावर स्ट्रक्चर है इसमें, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला दे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फ़ैसला दे दे और इसको एक मतवाज़ी कानून करार दे दे या एक मनफी कानून या एक डिस्ट्रक्टिव डिसीजन करार दे दे, तो फिर जस्टिस अफरीदी भी घर चले जाएंगे, चीफ जस्टिस नहीं रह पाएंगे, आइनी बेंच भी ख़त्म हो जाएगा और तमाम का तमाम धड़न तख्ता हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने एक पूरे का पूरा जो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाया है वो पूरे का पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब 13 जनवरी को जब ये केस अदालत के सामने लगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला किया कि इसको 15 जनवरी को सुनेंगे या 16 जनवरी को सुनेंगे, और उन्होंने वकला को कहा कि आप इसके ऊपर हमारी मुआवनत करें और बताएं कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, और मुआवनत के लिए वकला को इसके अंदर नामजद किया गया या अपॉइंट किया गया। 16 तारीख को जब अदालत लगी तो पता चला कि 15 तारीख की शाम को, मीन 16 से एक शाम पहले, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का दफ्तर है उसने बेंच ही चेंज कर दिया। उन्होंने उसमें जो जस्टिस इरफान सादत हैं उनको निकाल दिया उस बेंच में से, और जस्टिस अकील अब्बासी उनको इस बेंच में शामिल कर दिया। अब जब 16 को ये केस आके अदालत में लगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस बेंच में अब जस्टिस अब्बासी को डाल दिया है। उन्होंने तो इस केस का फैसला पहले ही जो सिंध हाई कोर्ट है उसके अंदर कर रखा है, तो वो इस बेंच में नहीं बैठ सकते। फिर बेंच को एक किस्म का दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उसके दफ्तर में भेजा गया और कहा गया कि जो बेंच पहले बना था वही रहने दें, आपने ये बेंच क्यों चेंज कर दिया है, इस बेंच को जारी रखने दें काम, ताकि हम अपनी समाअत जो हमने 16 तारीख तक मौखर की थी इसको हम अब सुन सकें। और 20 तारीख के लिए दोबारा केस लगा दिया। अब जब ये 20 तारीख को केस लगा दिया, आज 20 तारीख है, आज जब सुप्रीम कोर्ट खुली तो सुप्रीम कोर्ट को आकर ये बताया गया कि ये केस अब आपके सामने नहीं लगेगा, बल्कि ये केस आईनी बेंच के सामने लगेगा। वो जो केस है वही सुप्रीम कोर्ट के सामने से उठा लिया, मतलब कि बेंच के सामने से उठा लिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी वहाँ बैठी हुई हैं, और उनके साथ जो दूसरे जजेस हैं वो भी बैठे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि ये आपने कैसे कर लिया। तो अचानक वहाँ इंकशाफ किया, जो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर रजिस्ट्रार पहुँचे, डिप्टी रजिस्ट्रार या शायद एडिशनल रजिस्ट्रार, उन्होंने अदालत को ये बताया
کہ بنیادی طور پر ایک ججز کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جس میں 3 سینئر ترین ججز بیٹھتے ہیں، ایک 2 سینئر ترین اور ایک آئینی بینچ کے جو ہیڈ ہیں وہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں وہ جو چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیس اب آپ کے بینچ کے سامنے نہیں لگے گا، یہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے لگے گا اور شاید 26 یا 27 تاریخ کو اب آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں بھی حصہ ہوں اس جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، میں بھی حصہ ہوں، مجھے تو نہیں پتا یہ میٹنگ کب ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے اس بات کے اوپر پوچھا ان سے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جو رجسٹرار صاحب تھے، ڈپٹی رجسٹرار یا ایڈیشنل رجسٹرار، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میٹنگ میں واقعی جسٹس منصور علی شاہ کو بھی ہونا تھا اگر اس میٹنگ نے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، میٹنگ تو ہوئی ہے، کل شام ہوئی ہے اور یا پرسوں شام ہوئی ہے، اس میں یہ جسٹس افریدی نے اور جسٹس امین الدین نے فیصلہ کیا۔ تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ منٹس لے آئیں، انہوں نے کہا منٹس فائل میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اب وقفہ دیا ہے اس وقت عدالت میں اور ان سے اب پورے کا پورا ریکارڈ مانگا ہے۔ شام کے ویلاگ میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب یہ معاملہ آگے کس طرف جائے گا، لیکن یہ ایک نئی گھمسان کی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بینچ ہے جس کے سامنے ایک مقدمہ لگا ہے اور اس مقدمے کو سنا جانا تھا، 2 پیشیاں یا 2 سماعتیں اس کی ہو گئی اور رجسٹرار آفس نے خود ہی اپنی مرضی سے اس کو اٹھا کے آئینی بینچ کے سامنے لگا دیا، کیونکہ اصل میں اگر یہ بینچ اس کو سن لیتا تو شاید سب کچھ ہی دڑن تختہ ہو جاتا۔ اب یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ جسٹس افریدی کو یہ جسٹس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ بھی انہوں نے کنڈکٹ کر لی امین الدین کے ساتھ مل کے، اور منصور علی شاہ صاحب کو نہ بتایا نہ پوچھا اور چپکے سے انہوں نے کام ڈال دیا اور اٹھا کر کیس کو ہی شفٹ کر دیا آئینی بینچ کے سامنے۔ تو اب جس بینچ کے بارے میں مقدمہ سنا جانا تھا اسی بینچ کے سامنے وہ کیس لگا دیا ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ ظاہر ہے سختے میں بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور جسٹس عائشہ ملک بھی، وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ کبھی سنا، یہ عدالتی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا معاملہ بڑھتا ہے، لیکن اس میں صرف آپ کو وہی کہوں گا کہ کاش وقت پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے درست فیصلے اس وقت کیے ہوتے۔ بہرحال پھر بھی انہوں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہوا کہ ہم ان کو برابری کی سطح پر رگے دیں جو کچھ آج کل جسٹس افریدی کر رہے ہیں یا جسٹس امین الدین، لیکن میں صرف یہ بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے کہوں گا کہ کاش وقت پر یہ فیصلے کیے ہوتے تو آج یہ ساری سچویشن نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں یہ آگے چلے گی اور لگتا ہے کہ معاملات اب ایسے نہیں چلیں گے جیسے چودھری صاحب ان کو چلوانا چاہ رہے ہیں۔ شاید سپریم کورٹ میں کوئی معاملہ ریسیٹ ہونے کی طرف جائے، یا دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیسے چودھری صاحب اس سارے معاملے کو آگے سپریم کورٹ میں چلنے دیتے ہیں یا ججز کو دوبارہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی خبر میڈیا سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور وہ ہے قمر میکن۔ بہت اچھے رپورٹر ہیں، بڑے اچھے صحافی ہیں، بہت ہی عمدہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور سچ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا کہ کس طریقے سے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو تنگ کیا جا رہا ہے اور اب جو CIA پولیس ہے وہ ان کو ہراس کر رہی ہے اور بار بار انہیں کہہ رہی ہے کہ وہ تھانے میں آئیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ میرا جرم کیا ہے تو انہیں جرم بھی نہیں بتایا جاتا، کہا جاتا ہے کہ 26 نومبر کی جو قتل و غارت ہوئی آپ کو پتہ ہے ڈی چوک میں، اس دن آپ کی فوٹیج میں آپ موجود ہیں تو آپ ہمیں وانٹڈ ہیں، ریکوائرڈ ہیں، آپ آئیں۔ اصل میں یہ قمر میکن ان چند صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے لاشوں کے بارے میں حقیقت جو ہے وہ اس کا انکشاف کیا تھا، جنہوں نے وہاں رپورٹنگ کی تھی، جن کے فون کے اندر ویڈیوز اور ثبوت ہیں۔ اب شاید ان سے وہ فون مانگا جا رہا ہے تاکہ ان ثبوتوں کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہ میڈیا کے ساتھ پاکستان کے اندر حالت کی جا رہی ہے، جو بھی صحافی سچ بولنا چاہے اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ قمر میکن صاحب کی آواز بند کروانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا یہ تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، لیکن اب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ میری آواز بند کرنے کے لیے ایک نیا کام کیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے میرے پر 2 کیسز اسلام آباد میں اور 8 کیسز لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں، اور ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA نے یہ بتایا تھا کہ ابھی 50 کیس پورے کرنے ہیں، 42 کیسز اور ہیں، تو مطلب 50 کیسز جو ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں نہیں رکا، معاملہ اس سے بھی زیادہ اب دلچسپ صورتحال میں داخل ہو گیا ہے۔ اب چودھری نظام الدین صاحب کے کہنے پر
FBR نے ایک نیا کیس میرے خلاف بنایا ہے جس میں میرے سے 6 کروڑ روپے کا تقریباً جو ہے وہ ٹیکس مانگ لیا گیا ہے ماشاءاللہ. اور آپ کے لیے ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ یہ جو 6 کروڑ روپے جن کے اوپر ٹیکس بنایا ہے وہ تمام وہ پیسہ ہے جو میں نے ملک سے باہر کمایا جب میں یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر. اس کے اوپر میں نے امریکہ میں ٹیکس دیا سارا، کیونکہ ظاہر ہے تنخواہ تھی، سیلری سلپ تھی، ٹیکس پہلے ہی کٹ کے آتا تھا. بہرحال وہاں پر ٹیکس دیا جو بنتا تھا. پھر اس پیسے کو پاکستان لے کے گیا اور پاکستان خود والنٹیئر کی ساری انفارمیشن اور بتایا کہ میں نے یونیورسٹی میں یہاں پر اتنا پیسہ کمایا اور اتنا ٹیکس دیا. اب قانونی طور پر اس پر دوبارہ ٹیکس نہیں لیا جا سکتا، لیکن پاکستان میں قانون تو وہی ہے جو چودھری نظام الدین صاحب کا ہے. تو انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے اب یہ 6 کروڑ روپے ٹیکس کی ڈیمانڈ کر دی اور پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اور کہا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ٹیکس بنتا ہے. جب وکلا نے وہ کیس دیکھا تو ان کی ہنسی نکل گئی کہ اب اس کا جواب کیا دیں. کوئی منطق ہی نہیں ہے اس میں، جس طریقے سے ٹیکس کیلکولیٹ کیا گیا اور وہ سب کچھ وہ کسی عدالت میں کسی جگہ پر یہ سٹینڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر کوئی منطق موجود نہیں ہے اور یہ ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ اس ٹیکس کے مقدمے کے باوجود باز نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ 50 FIRs یا ٹیکس کا یہ جو نیا مقدمہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، کاغذات بھی رکھ رہے ہیں، یہ مقصد ایک ہی ہے، زبان بندی. جیسے ارشد شریف کی زبان بند کی گئی یا دوسرے بہت سارے لوگوں کی زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی یا کی گئی، بالکل اسی طریقے سے ہم سے ایک ہی تکلیف ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، سیدھا پیغام وہ بھجواتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حق سچ کا ہے. تو ہمیں وارننگ دی گئی کہ اگر آپ اس کے باوجود، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 50 FIR ہو گئی، ٹیکس کا مقدمہ بن گیا، بھائی ادھر بات ختم ہو جائے گی. نہیں، چودھری صاحب نے اب نئی دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ خاموش نہ ہوئے اور آپ نے یہ کام بند نہ کیا، اور اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ہمارا نام مت لیں، ہمارا نام لیے بغیر آپ جو بات مرضی کریں، یا اگر آپ نے نام بھی لینا تو ادارے کا نام لے لیں، کسی اور کا لے لیں، ہمارے ڈائریکٹ نام لے کے نام نہ لیں آپ اپنے ویلاگ میں. اور اگر آپ باز نہ آئے تو پھر آپ سے آپ کی جو پولیٹیکل، جی ہاں یہ لفظوں پہ غور کیجئے گا، پیغام دینے والے نے کہا کہ آپ سے آپ کی پولیٹیکل سٹرینتھ اور آپ کے ٹائٹلز چھین لیے جائیں گے. اب یہ میری ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کون سے مجھے سر کے خطاب دیے ہوئے ہیں، کون سے میرے سے ٹائٹلز اور پولیٹیکل سٹرینتھ آپ نے چھیننی ہے، لیکن یہ پیغام آیا کہ آپ سے سب کچھ اور آپ کی قسمت میں ذلت لکھ دی جائے گی، آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا. اب میں تو صرف ایک ہی بات آپ کو بتا سکتا ہوں اس کے جواب میں کہ میرا جو یہ تمام کا تمام کام ہے یہ ایک کاز کے لیے، یہ کاز ہے کہ میں نے سچ عوام کے سامنے رکھنا ہے. یہ کاز یہ ہے کہ عمران خان معصوم ہے، عمران خان بے قصور ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں میں ان کا کھل کے نام لے رہا ہوں. میرے خیال میں ذلِ شاہ کے اوپر ظلم ہوا، میرے خیال میں ارشد شریف شہید کو بے جا ناحق قتل اور شہید کیا گیا اور ان کے لیے انصاف مانگنا چاہیے. اب کوئی شک نہیں، اس بات کا مجھے پتا ہے، اور آپ سب کے ساتھ تو ویلاگ میں پچھلے 6 مہینے سے یہ رکھتا آ رہا ہوں، بار بار رکھ رہا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو کہ اندر اور باہر کچھ اپنے اور کچھ پرائے سارے ہی سازشیں کرتے ہیں اور ہر ایک کسی نہ کسی طرح سے اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب یہ جو آپ نے نیا مجھے دھمکی دی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے سے میری پولیٹیکل سٹرینتھ یا پولیٹیکل ٹائٹل چھین لیں گے، تو میں آپ کو بڑا واضح کر دوں کہ میرا ٹائٹل میرا نظریہ ہے، اور وہ ہے سچ کا نظریہ. میرا ٹائٹل نہ ہی جان ہے جو آپ مقدمے درج کر کے یا دوسرے کام کر کے عذاب میں ڈالتے، نہ ہی مال ہے جو آپ پر ٹیکس مانگ رہے ہیں، نہ ہی عزت، ذلت، شہرت، ٹائٹل، مرتبہ، رتبہ، عہدہ، بلونگنگ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ میاں نے دینی ہیں، کیونکہ عزت، ذلت، شہرت، مال، رزق، عہدے، طاقتیں، یہ سب کچھ جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ نہ چھین سکتے ہیں نہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چھین بھی لیں گے تو میں آپ کو بڑا واضح طور پر بتا دوں کہ جو میرا سچ کا سفر ہے وہ جب تک میری زندگی ہے کوشش کروں گا کہ وہ بند نہ ہو. ہاں، میں ذاتی میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان میں بالکل اپنے وجدان سے یہ سوچتا ہوں کہ وہ بے قصور ہے، معصوم ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اور اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جنہوں نے کیا میں نام لے کے ان پر تنقید کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور اگر آپ کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ میرا اثاثہ کوئی عہدے یا میرا پولیٹیکل ٹائٹل یا کوئی چیز ہے تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے. میرا اثاثہ جو ہے وہ عوام کی امنگوں کی بات کرنا ہے. میرا اثاثہ یہ ہے کہ میں سچ بولوں اور جو عوام کہنا چاہتی ہے
وہ میری زبان سے, میرے منہ سے وہ لفظ ادا ہوں اور عوام کے دلوں تک پہنچے, اور وہ میسج سچ کا ہو, اس میں ملاوٹ نہ ہو, اور وہ آپ کی کسی بھی قسم کی, میں یہی کہوں گا کہ بلیک میلنگ میں آ کے میں جھوٹ نہ بولوں. تو آپ نے میرے سے جو چھیننا ہے, جب چھیننا ہے, جو ظلم کرنا ہے, آپ اس کو جاری رکھیے, اور میں اللہ میاں سے دعا کروں گا کہ اللہ کی ذات مجھے ہمت دے, اور جتنی میری مائیں بہنیں ہیں وہ میرے لیے دعا کریں. اللہ عزت ذلت زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے, باقی جو ہوگا وہ اللہ کے سپرد, اس کو دیکھیں گے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. سنو نیوز نے درجنوں صحافیوں کو نوکری سے نکال دیا ہے. ملتان فیصل آباد کے بیورو کا سارا عملہ فارغ کر دیا گیا ہے. میجر ایک ٹیلی ویژن آیا تھا, پرو اسٹیبلشمنٹ تھا, اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے, یہ شاید وہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ معاملہ بکتا نہیں ہے, اور ان کے اندر سے میری کسی سے بات ہوئی ہے اس چینل کے اندر سے. اب یہ رپورٹڈلی ہے کیونکہ یہ سارا کچھ اس کے اوپر آیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ معاملہ اسی طریقے سے ہے, کیونکہ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اندر سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے, جو اندر ٹاؤٹس ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کوئی سیاسی جماعت ہو, بھلے کوئی ٹی وی چینل ہو, سپریم کورٹ ہو, جو خبر بھی ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اب یہ ٹی وی چینل کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جو اندر کے ٹاؤٹ سے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ جو ایسے لوگ کوئی سچ کی یا حق کی بات کر رہے تھے ان کو فارغ کروا دیا جائے. تو میجر لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں, اور ان کی نوکریاں جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں. میں بھی جو بھی آپ سے اپنے بارے میں بات کر رہا تھا, اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں چودھری صاحب تو ہیں ہی ہیں, چودھری صاحب کو تو جلدی ہے ہی ہے, کچھ ہمارے بہت ہی اپنے, بہت ہی قریبی اپنے ہیں, ان کو بھی بڑی جلدی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کروائی جائے. تو مجھے سنو ٹی وی کے لوگوں کی جو ان کے ساتھ حشر کیا گیا, اس کو دیکھ کے مجھے اپنا آپ یاد آ رہا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہی اس طرف ہو رہا ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پی آئی اے کی پرواز PK-150 نے غلط لینڈنگ کر دی. کسی اور رن وے پہ اترنا تھا, پائلٹ صاحب نے جا کسی اور رن پہ, مجھے لگتا ہے کہ کھانسی شانسی ہوئی ہوگی, سیرپ شرپ پیا ہوگا, پہلے بھی ایسی شکایات رہی ہیں. بہرحال اس کی انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ ایئر ٹریفک کنٹرول کی تمام جو ڈائریکشنز تھی ان کو اگنور کر کے پائلٹ صاحب جا دوسرے رن وے پہ اترے. اب آگے اگر وہاں سے جہاز ٹیک آف کر رہا ہوتا یا لینڈ کر رہا ہوتا یا پارک بھی ہوتا, تو آپ خود سوچئے کہ پھر وہاں پر کیا بنتا. تو یہ معاملات جو ہیں یہ لوگوں سے کھیلنے کے مترادف ہیں. اچھا جی, آج آپ کو پتہ ہے اب سے چند گھنٹوں کے بعد تقریباً پاکستان میں مڈ نائٹ کے قریب جو صدر ٹرمپ ہیں وہ 47ویں امریکی صدر کا وہ جو ہے وہ حلف لے لیں گے, اور آج سے ان کی صدارت شروع ہو جائے گی. امریکہ سے آپ کو یہ براہ راست مناظر ملیں گے. پہلے تو اس میں لاکھوں لوگوں نے آنا تھا, اب سردی ہے, پروگرام ان سائٹ کر دیا گیا ہے. تو اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے, اس میں صرف چند 100 لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکیں گے, اور بہت قریب ترین یا جنہوں نے بہت پیسہ دے کے ان ٹکٹوں کو خریدا ہے وہ اس کے اندر شمولیت کر سکیں گے. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب پاکستان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے, اور وہ چہرہ ہے عمران خان کا, اور اس کے علاوہ نہ وہ یہاں پر کسی کو جانتے ہیں, نہ انہیں کسی کا چہرہ نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نصرت جاوید صاحب بہت ہی زیادہ غصے میں تھے. جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر سے جو پشاور میں, وہ لگتا ہے کہ پسند نہیں آئی. نصرت جاوید صاحب کو بہت ہی غصے میں تھے اس بات کے اوپر, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ باہر کیمرہ لے جائیں, گلی میں پوچھ لیں کسی سے بھی, اور آپ کو ہر بندہ کہے گا کہ عمران خان جیت گیا ہے اور آرمی چیف ڈر گیا ہے, اور جا کر انہوں نے گوہر سے ملاقات کی ہے. مطلب کہ نصرت جاوید صاحب نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی ملاقات ہو, اور اگر ایسی ملاقات آرمی چیف کرے گا تو نصرت جاوید یہ کہیں گے کہ وہ ڈر گئے ہیں. تو نون لیگ بھی ویسے ایسا ہی کچھ کہہ رہی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ نصرت صاحب اور نون لیگ کے جو خیالات ہیں ان میں اتنی مطابقت کیوں ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.